बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम, वाफ़ी नेटवर्क की जानिब से खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन नईम। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान मुकर्रम हैं मारूफ़ शायर, अदीब, मुतरजिम, ब्रॉडकास्टर और कालम निगार जनाब गज़नफ़र हाशमी। हमारे मेहमान गिरामी नाज़रीन अमरीका में मुक़ीम हैं। इन्होंने अंग्रेज़ी अदब और मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स और एमफिल की डिग्री हासिल कर रखी है। जनाब गज़नफ़र हाशमी ARY डिजिटल नेटवर्क नॉर्थ अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं और एक पाकिस्तानी अमरीकी थिंक टैंक इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स USA में एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के अहम अखबारात में कॉलम लिखते रहे हैं। उनकी 5 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें शायरी, तराजिम, इंटरव्यूज़ और कालमों के मजमूए शामिल हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में अदबी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में बतौर गेस्ट स्पीकर और शायर शिरकत कर चुके हैं। उनकी शायरी पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेज़ इस्लामाबाद में तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा जा चुका है और मज़ीद लिखे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़नफ़र हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन नईम साहब। जनाब, हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे नेटवर्क के लिए अपना वक्त स्पेयर किया। आपका भी शुक्रिया कि आपने वाफ़ी नेटवर्क पे हमें बुलाया। जनाब, जब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं तो उमूमन पहला सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ जो मेहमान हैं उनका बचपन कहाँ गुज़रा, उनके वालिदैन क्या करते थे और वो क्या माहौल था जिसने आपको यूँ कहिए कि गज़नफ़र हाशमी को गज़नफ़र हाशमी बनाया। जी बिल्कुल, ये तो बड़ी अहम बात है और बतानी भी चाहिए कि मैंने जब आँख खोली तो मैंने तो हर तरफ किताबें देखी घर में। वालिद साहब, फिर दादा जान की किताबें और जी, और वो एक इल्म फ़ज़ल का जो एक सिलसिला था वो हमने बचपन से ही देखा। और वालिद साहब बहुत ही अच्छे शायर थे और क्लासिकल जो शायरी और रवायत की जो शायरी थी उसमें बहुत मजरूक लहरवी उनका नाम था, कलमी नाम था। और उनकी एक किताब है रक्से अना के नाम से। और वो फ़ारसी, अरबी और पंजाबी के बहुत ही शायर थे बहुत, और उनके कमाल शायरी थी। बड़ा रिच बैकग्राउंड मिला इसका मतलब है। वो माहौल हमने देखा। फिर हमने जो घर में किताबें थीं उनमें हमारे जो दादा और परदादा की लिखी हुई किताबें जो तफासिर थीं जो मज़हबी, तो वो कुरान मजीद की तफसीर उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई और वो पढ़ते थे हम। तो वो चीज़ें हमने देखी। फिर अदबी किताबें जो शायरी की और पुरानी क्लासिकल और जदीद। फिर हमारे जो बड़े भाई हैं माशाअल्लाह, वो डॉक्टर मुनव्वर हाशमी, वो बहुत अच्छे शायर और बड़े कमाल के शायर। और उनकी आपने तो नाम सुना हुआ, मैं मिला भी हूँ। और उनकी 6-7 किताबें उनकी हैं। तो वो हमने यानी घर में एक था। फिर जब माहौल, जब हम स्कूल में थे तो बैतबाजी और तकारीर का बज़्म अदब और वो सिलसिला चलता रहा। शेर याद करने का एक सिलसिला, फिर मुकाबला और फिर स्पीच कॉन्टेस्ट, तकारीर और ये सारी चीज़ें वहीं से बुनियाद पड़ी है। हाँ, वहीं से पड़ी। और फिर हम वैसे आप किस इलाके से? हमारे आबा अजदाद जो हैं वो मुल्तान साइड की तरफ से हैं, मखदूम रशीद। और उसके बाद लेकिन मेरा जो बचपन है वो साहिवाल का एक जो जगह है कबूला, वहाँ गुजरी। तो वो एक कस्बा था। अब तो खैर वो बड़ा अच्छा। वाले साहब किस प्रोफेशन में थे आपके? वो मुख्तलिफ उन्होंने मुलाजमतें की। लेकिन ये तालीमी जो असास है
یہ آپ کو اتنی وہیں؟ جی ہاں یہ ملتی شروع میں ملی تو وہ، اور پھر تھوڑے بہت شعر کہنے شروع کیے میٹرک میں. پھر میرا خیال ہے پہلے ہی میٹرک میں ہی ہو گیا تھا سلسلہ شروع. لیکن جو باقاعدہ تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جب میں آیا. اچھا. تو وہاں لاہور میں آپ کو کس 83 میں فرسٹ ایئر میں. اچھا فرسٹ ایئر میں 11ویں کلاس کیا لیں تو اس میں آیا. تو اس میں پھر وہاں کی جو فضا تھی جی اس نے ایک بہت ہمیز کا کام کیا. اور اس میں مجلس اقبال تھی، مجلس صوفی تبسم تھی، پنجابی مجلس تھی، ڈیبیٹنگ کلب تھا. اور وہ اس نے اور زیادہ اس کو فزوں تر کیا. اور اس میں پھر ہم نے مختلف تنقیدی اجلاس ہوتے تھے، ہم اپنی چیزیں پیش کرتے تھے. راوی میں ان کا پرچہ تھا اس میں چھپتے تھے. میں اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا، پھر پترس کا ایڈیٹر رہا. تو وہ سلسلہ پھر اساتذہ کمال کے تھے. اچھا کون اساتذہ؟ جعفر بلوچ اور ڈاکٹر معین الرحمان صاحب لودھی. یہ اردو کی بات کر رہا ہوں. انگریزی کے بڑے اچھے اساتذہ تھے. تو ان کے ساتھ بیٹھنا اور سیکھنا ان سے، تو یہ عمل جاری رہا. تو یہ اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر دونوں سے آپ کو یکساں ایک قربت محسوس ہوتی؟ ہاں میرا ماسٹرز انگلش لٹریچر کا ہے جو کہ میں نے اسلام آباد میں آ کے کیا. وہاں سے تو گریجویشن کی، لیکن یہاں آ کے میں نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز، پھر میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز، پھر ایم فل بھی اسی میں کیا. تو یہ سلسلہ چونکہ جرنلزم میڈیا کا ایک جراثیم وہ بھی تھے، تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. ٹیلی ویژن کا بھی. اور جی تو ابھی تو آپ شاید میڈیا سے اٹیچ ہے نا؟ جی امریکہ میں بھی. جی امریکہ میں ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل میڈیا نیٹ ورک جو ہے، آپ نے فرمایا بھی، ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نارتھ امریکہ سے وابستہ ہوں. اور وہاں کی جو نیوز اور پروگرامنگ اور ساری وہ ہماری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے اس میں. جی ہاں. تو یہاں سے جو آپ کا یکایک جانے کا پروگرام بنا نقل مکانی کا امریکہ، جو آپ تشریف لے گئے، جی وہ بھی اسی حوالے سے تھا، ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہی. اور وہ روزگار کا یہی سلسلہ بنا کہ ٹیلی ویژن کے توسط سے ہی میں گیا اور اسی میں ہی کام کیا. ہاں سیانے کہتے ہیں کچھ اور نہ کریں، جو آپ کر سکتے ہیں وہی کریں. تو میں نے وہی کیا اور وہی کر رہا ہوں. ہاں لیکن ابھی جو آپ نے ذکر کیا، ایک جو ہمارا علمی ادبی جو کام ہے، اس حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ وہاں ایک بڑی اچھی فضا ہے. اور کس شہر میں رہتے ہیں؟ میں ہیوسٹن میں ہوں، اور ہیوسٹن میں پاکستانی کمیونٹی بڑی فعال ہے، بڑی ایکٹیو ہے. اور وہاں پہ جو آپ نے تھنک ٹینک کا ذکر کیا، یہ ایک مین سٹریم تھنک ٹینک ہے اور یہ ڈائلاگ کرتا ہے. یہ کلچر پہ، ہسٹری پہ، ڈپلومیسی پہ، پالیٹکس پہ، ادب پہ، تو اس پہ ڈائلاگ کرتا ہے. اور یہ ڈائلاگ جو ہے وہ جو برجز بلڈ کرتا ہے بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ اینڈ امنگ ڈفرینٹ کمیونٹیز. سو یہ ایک پیس اینڈ ہارمنی کا اور انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک دوسرے کا ایک سلسلہ ہے. اور یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اس میں ہم رائٹرز کے ساتھ کرتے ہیں، اور میٹ دا رائٹر اور ڈائلاگ ود دا جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی جہاں سے پاکستانی بھی، جو پاکستانی اہم لوگ وہاں جاتے ہیں وہ، اور جو وہاں کے جو لوگ ہیں جیسے کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، ایکس ڈپلومیٹ، تو ان کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. بالکل ہاں. تو یہ ایک سلسلہ ہے ڈائلاگ کا، تاکہ ایک دوسرے کو سمجھا جا سکے. آپ شاعری بڑی خوبصورت کرتے ہیں، اور میں جو محسوس کرتا ہوں کہ جو موضوعات ہیں آپ کی غزل میں، تو وہ ایک تشنگی ہے جو محسوس ہوتی ہے کہ انسانوں کی جو محرومیاں ہیں اور انسانوں کے جو دکھ ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دکھ جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ کیا میرا یہ احساس درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر شاعر کا یا ہر لکھنے والے کا ایک مرکزہ ہوتا ہے شاعری میں، اور وہ اس کے گرد گھومتا ہے، اس کی شاعری کا محور ہوتا ہے. یا آپ اسے یوں کہہ لیں، نظریہ شعر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کی طرح یا باقی لکھنے والوں کی طرح میرا بھی ایک خواب ہے، اور وہ خواب ہے کہ خیر کا اور پیس کا اور انسانی جو ایک ڈگنیٹی ہے، ہیومن ڈگنیٹی، اس کے لیے اس کی جو ایک عظمت ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش ہے. اور وہ اس کی جو پوٹینشل ہے
اس کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے سامنے. تو یہ شاعری کے مختلف حوالوں سے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں میرے. اور خواب کا ایک رو آپ کو نظر آئے گی جو مختلف حوالوں سے ٹریول کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، جس میں کبھی امن ہے، کبھی ذات ہے، کبھی اس سے ٹرانسینڈ کر جاتا ہوں میں کبھی. اور اچھا تخلیق کار آپ خود ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں کہ آپ کی جو انفرادی جو ایک تجربہ ہے وہ اگر اجتماعی جو آرزو ہے یا اجتماعی امنگ ہے اس میں اگر ڈھل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر بڑی چیز بن جاتی ہے. اچھا حجم صاحب، تھوڑا سا ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ، یہ جو سوز دروں رکھنے والے لوگ ہیں یہ کشور کمار کو پسند کرتے ہیں، اس کے گانوں کو، مکیش کو پسند کرتے ہیں. تو آپ اول تو یہ بتائیے کہ کیا یہ گانے اور موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور رکھتے ہیں تو کیا یہ دونوں فنکار آپ کو؟ ہاں نہیں، مجھے بھی ہانٹ کرتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں مجھے ان کے گانے. اچھا، آپ خود بھی گنگنا تو لیتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی گنگنا لیتا ہوں میں، لیکن آپ جیسا نہیں، آپ اچھا گاتے ہیں. اچھا تو میں دیکھوں گا کہ میں کہاں گاتا ہوا پایا گیا ہوں. اچھا، آپ کا یہ نہیں، اگر آپ گا سکتے ہیں تو میں بھی ویسے ہی گاتا ہوں. جی ٹھیک ہے جی. تو گویا یہ اقرار ہوا کہ کشور کمار کو آپ پسند کرتے ہیں. ہاں، کشور کے کچھ اچھے ہیں سانگ جو ہے گا سکتے ہیں بالکل. اچھا، تو پاکستان کے جو گلوکار ہیں ان میں سے بھی کوئی آپ کو پسند ہے؟ کوئی آواز پاکستان کے مجھے تو خیر جو اچھے لگتے تھے عالمگیر کے کچھ، اچھا وہ انفرادی ہوتا کہ کسی نے کچھ اچھا گایا، کسی نے ایک چیز اچھی گائی، تو مجموعی طور پہ نہیں ہوتا. جیسے غزل گانے والوں میں یا گانے والیوں میں جیسے فریدہ خانم نے بڑی اچھی غزلیں گائیں، مجھے اچھی ان کی بات چیزیں اچھی، استاد امانت علی کی چیزیں اچھی. ہاں، تو یہ ایسے نام ہیں. تو اس مرحلے پر اگر اب گزارش کی جائے آپ سے کہ اپنا کوئی کلام. جی میں بالکل سناتا ہوں، وہی سناتا ہوں جو آپ نے ابھی شعر سنایا میرا. جی ضرور، وہی سنا دیتا ہوں میں. نواح چشم میں ہے اور کہیں رکا ہوا ہے، نواح چشم میں ہے اور کہیں رکا ہوا ہے، ایک اشک میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. واہ، کیا کہنا. ایک اشک میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اس ایک دھن میں ہے جاری طواف دشت سخن. خوبصورت. اس ایک دھن میں ہے جاری طواف دشت سخن، کہ دو قدم پہ زمانہ میرا پڑا ہوا ہے. واہ 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 واہ، پھر بتاؤ. اس ایک دھن میں ہے جاری طواف دشت سخن، بہت خوب. کہ دو قدم پہ زمانہ میرا پڑا ہوا ہے. واہ. ہزار بار میں گزرا ہوں آتش غم سے، کیا کہنے. ہزار بار میں گزرا ہوں آتش غم سے، میں جانتا ہوں کہ دل کیسے آئینہ ہوا ہے. کیا کہنے. پھر بتاؤ جناب. ہزار بار میں گزرا ہوں آتش غم سے، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دل کیسے آئینہ ہوا ہے. واہ واہ واہ، کواڑ کھول کے بیٹھے ہیں آسماں سارے، بہت خوب. کواڑ کھول کے بیٹھے ہیں آسماں سارے، سنا ہے آج پرندہ کوئی رہا ہوا ہے. واہ 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 واہ. کواڑ کھول کے بیٹھے ہیں آسماں سارے، سنا ہے آج پرندہ کوئی رہا ہوا ہے. یہ تاج و تخت، یہ دربار منصب و دنیا، کیا کہنے. یہ تاج و تخت، یہ دربار منصب و دنیا، تیرے فقیر کے قدموں میں سب پڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ. تیرے فقیر کے قدموں میں سب پڑا ہوا ہے. بنا رہا تھا میں جب تک تو کوئی آدمی تھا، خوب. بنا رہا تھا میں جب تک تو کوئی آدمی تھا، پھر اس کے بعد نہ جانے وہ کب خدا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نہ جانے وہ کب خدا ہوا ہے. یہ لوگ خوش ہیں کہ اب کوئی رونے والا نہیں، یہ لوگ خوش ہیں کہ اب کوئی رونے والا نہیں، انہیں خبر ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کیا بات، کیا بات، کیا بات. یہ لوگ خوش ہیں کہ اب کوئی رونے والا نہیں، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں خبر ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کچھ اس لیے بھی میرا زخم بھر نہیں سکتا، کیا کہنے کہ اعتبار کے موسم میں وہ جدا ہوا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے. اچھا، ایک اور غزل ہے آپ کی کہ ہر دور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تھا، لیکن
میں کسی اور زمانے کے لیے تھا، تو وہ کہیں دستیاب ہے؟ ہاں میں وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ہر دور میرا ساتھ نبھانے کے لیے تھا، لیکن میں کسی اور زمانے کے لیے تھا۔ ایک یاد گریزاں تھی قدم روکنے والی، خوبصورت، ایک یاد گریزاں تھی قدم روکنے والی، ایک خواب مجھے تیز چلانے کے لیے تھا۔ واہ 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 واہ، پھر عطا کیجیے۔ ایک یاد گریزاں تھی قدم روکنے والی، کیا خوبصورت کہا ہے۔ ایک خواب مجھے تیز چلانے کے لیے تھا، مٹ جائے گا سب کچھ میرے اٹھتے ہی یہاں سے، واہ، مٹ جائے گا سب کچھ میرے اٹھتے ہی یہاں سے، یہ رنگ تماشا میرے آنے کے لیے تھا، بہت خوب، یہ رنگ تماشا میرے آنے کے لیے تھا۔ آپ نے ہائیکوز کہیں ہیں؟ ہائیکو ہاں کچھ کہیں ہیں جی، تو یاد ہیں کوئی؟ ہاں میں نکال لیتا ہوں، مین وائل ہم اور بات بھی کرتے رہتے ہیں لیکن میں نکال بھی لیتا ہوں۔ وہاں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی جی، ہیوسٹن میں باہر سے جو ادبی فگرز آتی ہوں گی، جی ہاں، تو اس میں ایک وہ بیپسی سدوا ایک خاتون ہے جی ہاں، جو ناولسٹ ہیں مشہور، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی، اچھا، ہیوسٹن ایسا ویسے بلیسڈ سٹی ہے جی، کہ وہاں بڑے اچھے اچھے رائٹرز ہیں۔ اچھا اچھا، جیسے ابھی آپ نے نام لیا بیپسی سدوا، ان کے ناول بڑے معروف اور بڑے اہم ناولسٹ، وہ ایک ارتھ ان کی ناول جس میں فلمیں بنی، عامر خان نے جی ہاں مووی بالکل بنائی فلم تھی، بنی، اور دوسرا احمد مشتاق صاحب وہاں، ہاں وہ تو بہت بڑا نام، غزل کا ایک اہم نام آپ نے دیکھا، اور ایک زمانہ تھا کہ سب لوگ یہیں رہتے تھے اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ تو اسی طرح اور اچھے لکھنے والے موجود ہیں ہمارے ہاں، عارف امام مشتاق صاحب کے لیے سنا ہم نے کہ وہ بہت کم آمیز آدمی ہیں، ایسا ہی ہے؟ کم آمیز آدمی ہیں، کم ملتے جلتے ہیں، شاعروں میں تقریبات میں نہیں جاتے، اور ہاں ان کے پاس جانا پڑتا ہے ملنے، لیکن بہرحال ایک فگر ہیں وہاں۔ اور یقینی ایک تو یہ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری بیپسی سدوا ہیں، ہاں جی، ان سے آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی میری ملاقات ہوئی، بیہیویئر وائز یہ کیسی آپ کو لگی؟ رائٹر تو بہت اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، اور بڑی ان سے بات کر کے تھوڑی سی، اب چونکہ علیل ہیں وہ، ہاں لیکن ان کی یادداشت ابھی بھی بہتر ہے، ان کے پاس بہت یادوں کا خزانہ بھی ہے، اور میں نے ان کو نوٹ بھی کیا۔ تو انکریجنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے؟ ہاں بہت اچھا، گفتگو میں بہت اچھا، اور ان کی خیر ان پہ ایک فلم بھی بن رہی ہے اس وقت، ان کی زندگی پہ بن رہی، لیکن ان سے باتیں کر کے بہت ساری چیزیں پتہ چلیں، اور میں ان کو لکھ بھی رہا ہوں۔ جی ہاں۔ اچھا، عارف امام صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ عارف امام ہیں، اور بہت خاصا حلقہ ہے میرے خیال میں، باسی ہیں، سرفراز عبد ہیں، افضال فردوس ہیں، اس طرح عشرت آفرین بھی وہاں، عشرت آفرین موجود ہیں وہاں پہ، عشرت آفرین بڑا اہم نام ہے، اور اسی طرح اور اچھے لکھنے والے موجود ہیں خاصا مطلب وہاں کا علمی حلقہ رچ ہے، اس کا مطلب ہے۔ تسنیم عابدی وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہم ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، بلکہ مجید اختر صاحب کی بھی آمد ہے اسی شہر میں، وہ ہاں، تو ایک دیکھیے کیسی اچھی گلیکسی سی ہے وہاں پہ لکھنے والوں کی۔ مجید اختر صاحب سے غضنفر ہاشمی صاحب ہمیں بڑا لگاؤ ہے، فیس بک فرینڈ ہے وہ ہمارے 6-7-8 سال پہلے سے، تو لیکن ان کا مزاج اور ان کی تخلیقات اور ان کی جو یوں کہیے کہ بات چیت، تو ان سے آپ کی ملاقات رہتی ہے؟ بالکل رہتی ہے، بڑی اچھی دوستی، اور ابھی وہ آئے ہوئے تھے، ان سے ہم نے مشاعرے میں بھی آئے تھے، اور ایک بڑے زندہ دل شخصیت ہم باور کرتے ہیں کہ وہ ہیں۔ اچھا، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں ایک بیرون ملک بھی آپ کے اردو کے اتنے بڑے بہت اچھا وہاں پہ بڑے مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اردو کے فروغ کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے وہاں پہ۔ علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے مشاعرے ہیں وہاں پہ، جو کہ پورے امریکہ میں ہوتے ہیں، اور وہ سلسلہ ہر سال چلتا ہے، تو اور ایک اور ہمارے بزم یاران سخن کرتی ہے، جب میں تو صرف یہ ہیوسٹن کی بات کر رہا ہوں، لیکن باقی شہروں میں بھی ایسا ہے، ہر شہر میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور وہ ایک خاص ہے
کے مشاعرے کر لینا. مشاعرہ بذات خود ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, لیکن اور بھی کام ہو رہے ہیں, کانفرنسز بھی ہوتی ہیں, فیسٹیولز بھی ہیں, اور سلسلہ چل رہا ہے. اچھا آپ یہ فرمائیں گے کہ نیچر آف جاب آپ کی تو وہ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن میں جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروگرامنگ ہوتی ہے, پروگرام, اور پھر نیوز کا کام ہے, جو وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستانی امریکنز کی, ان کی نیوز, اور پھر انٹرویوز, پھر کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے جو نیوز ہے اس میں, اور وہ نیوز ہماری گلوبل ہے. اچھا پاکستان سے ریلیٹڈ؟ ہاں پاکستان سے ریلیٹڈ, پاکستانیوں سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اور کوئی ایشو ہو, یا کوئی کانگریس مین, کوئی سینیٹر, کوئی پالیسی ایشوز ہو, کوئی امریکن گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہو جس پہ بات کرنی ہو. تو اس میں ٹریولنگ بھی آپ کو کافی کرنی پڑتی ہوگی؟ جی ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, بالکل کرنی پڑتی ہے. اچھا جی ہاں, ہمارا ایک ہیڈ آفس ہے باقاعدہ, اور نیو یارک میں, اس طرح پھر ریجنل آفسز ہیں مختلف شہروں میں, کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے. جی اس طرح ہے. تو اس پہ آپ کو کافی پہلے سے اسٹڈی کر کے جانا ہوتا ہوگا؟ جی ہاں, جیسے میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے ایک اس اسٹیٹ پہ کام کرنا ہے, میں نے اس اسٹیٹ پہ کام کرنا ہے, تو وہ میری ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح ہیڈ آفس کی اپنی ذمہ داری ہے جو ریگولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ ایک ہے ٹیلی ویژن کا جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ کے جو بچے ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہاں؟ جی پوری فیملی ساتھ. اچھا خوب. بالکل. تو کیا ایج ہے بچے؟ ماشاءاللہ اب تو کالج میں چلے گئے. نائس نائس نائس. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹے ہیں. اچھا فیملی ہماری جو بھابھی ہیں وہ بھی شی از ایجوکیشن سے بالکل, وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں. گڈ. اور وہاں وہ ایک کالج میں پڑھاتی ہیں. جی ہاں بالکل. اچھا یہ بچوں کے حوالے سے یہ بات آپ سے دریافت کرنی تھی کہ جو پرابلم ہمارا یوں کہیے کہ پچھلی کئی جنریشن سے, اور شاید ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پرانی جنریشن اور نئی جنریشن اس میں ایک کلیش سا سوچ کا ہوتا ہے, اور اینڈ دیٹ از نیچرل. تو اس میں بہت سے ماں باپ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں, ظاہر ہے کہ خود زیادہ قربانی ان کو دینی پڑتی ہے, بہت سے ماں باپ نہیں بھی کر پاتے, تو بڑی ایک ٹریجک سچویشن ہم کو سامنے آتی ہے. آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ کے جو والدین ہیں انہوں نے یہ جو گیپ, جس کو جنریشن گیپ کہا جاتا ہے اور جو فی الواقع ہوتا ہے, تو اس کو انٹریکشن سے اس گیپ کو کور کیا انہوں نے؟ پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کے ماں باپ کی جانب سے اس حوالے سے کیا رویہ ملا, اور دوسری یہ بات کہ آپ نے جو اپنی بچے ہیں ان کے پرورش کے سلسلے میں. میرا خیال یہ ہے کہ ہر دور کے, ہر نسل کے الگ چیلنجز ہیں, ایشوز الگ ہیں. اب وہ چونکہ, اور ان کو اس کے مطابق, اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہمارے والدین نے اپنے دور کے مطابق کیا, اور وہ کامیاب رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک اچھی تربیت کی, اور تربیت یہی ہوتی ہے کہ آپ خدمت کریں, آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے انسان بنیں. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. والدین کی خدمت ہے, فرما برداری ہے, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے آنیسٹ ہونا ہے, آپ نے معاملات میں صحیح رہنا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں. ہمارے جو ایشوز ہیں, ہماری جو جنریشن آئی ہے اس کے اور ایشوز ہیں, وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہوں, تو ہمیں ان کو اس کے مطابق ہی ڈیل کرنا ہے. تو یہاں نئی ٹیکنالوجی آ گئی, نیا دور آ گیا. یہ ایک ڈیجیٹل ایج ہے, اور اس ایج میں آپ بہت زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ کو ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے, اور وہ بہرحال بچے آج کل کے سمجھدار بچے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, اور غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. تو اس کو, میرا خیال ہے کہ وہ جو گیپ ہے وہ محبت سے, دوستی سے, انڈرسٹینڈنگ سے وہ ہو سکتا ہے, اور ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ بڑا اچھا, مطلب ایک اصل میں ہمارے پیش نظر جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو یہ بھی کہیں ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں تو وہ کچھ ایسی باتیں کریں جو پریکٹیکلی ان کے تجربے میں آئیں, اس میں وہ انہوں نے اس میں کامیاب ہوئے اپنے کسی مشن میں, تو وہ کنوے ہو اگر آگے, تو اس سے کہیں اور چراغ جل جائے تو ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے. اچھا اب کو شاعری اگر آپ نے تلاش کر لی ہے؟ ہاں, تو میں نے تو ہائی کو 2-3 نکالی کہ بچ کے رہنا یار, شہر میں ہر کوئی پھرتا ہے, بن کے پہرے دار. واہ
بچ کے رہنا بچ کے رہنا یار، شہر میں ہر کوئی پھرتا ہے بن کے پہرے دار۔ جیسا بھی تھا حال دل نے اوڑے رکھی ہے تیرے نام کی شال۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جیسا بھی تھا حال دل نے اوڑے رکھی ہے تیرے نام کی شال۔ کیا کہنے، شور مچاتا ہے مجھ میں بیٹھا کوئی مجھے روز بلاتا ہے۔ واہ واہ، شور مچاتا ہے مجھ میں بیٹھا کوئی مجھے روز بلاتا ہے۔ ایک کراچی کے حوالے سے آپ کی ایک غزل بڑی مشہور ہوئی تھی کہ وہ عجیب خوف سا دل میں بسا دیا گیا ہے، یہ شہر کیا تھا اسے کیا بنا دیا گیا ہے۔ اس کے اگر کوئی دو چار شعر یاد ہو۔ عجیب خوف دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ شہر کیا تھا مگر کیا بنا دیا گیا ہے۔ یہ شہر کیا تھا مگر کیا بنا دیا گیا ہے، میری زمین میرے پاؤں میں نہیں ملتی، بہت خوبصورت۔ میری زمین میرے پاؤں میں نہیں ملتی، میرا فلک میرے سر سے اٹھا دیا گیا ہے۔ کیا بات، واہ میری زمین میرے پاؤں میں نہیں ملتی، واہ واہ، میرا فلک میرے سر سے اٹھا دیا گیا ہے۔ کیا کہنے۔ اور کہا تھا اس نے مجھے ایک دن بناتے ہوئے، کہا تھا اس نے مجھے ایک دن بناتے ہوئے، جہان میرے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ کہا تھا اس نے مجھے ایک دن بناتے ہوئے، جہان میرے مطابق بنا دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں سے میری روح جسم بنتی ہوئی، کہیں کہیں سے میری روح جسم بنتی ہوئی، کہیں سے جسم کا ملبہ ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا اچھا شعر کہا ہے، کیا اچھا شعر۔ کہیں کہیں سے میری روح جسم بنتی ہوئی، کہیں سے جسم کا ملبہ ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک اور خواب کے اندر میں سو رہا تھا ابھی، ایک اور خواب کے اندر، ایک اور خواب کے اندر میں سو رہا تھا ابھی، ایک اور خواب میں مجھ کو جگا دیا گیا ہے۔ واہ واہ، ایک اور خواب کے ایک اور خواب کے اندر میں سو رہا تھا ابھی، ایک اور خواب میں مجھ کو جگا دیا گیا ہے۔ کیا کہنے۔ پھر اس کے بعد یہ منظر رہے، اب اس کے بعد یہ منظر رہے نہ رہے، بہت خوب، بہت خوب۔ میرا چراغ ہوا میں جلا دیا گیا۔ واہ واہ، یہ شعر پھر عطا۔ اب اس کے بعد یہ منظر رہے نہ رہے، میرا چراغ ہوا میں جلا دیا گیا۔ کیا کہنے۔